दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। मैं हूं आतिफ तौकीर। आज पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं और उम्मीद है, दुआ है कि अल्लाह करे ये सियासी अमल खुश उसलूबी से और पुरअमन अंदाज से गुजर जाए। बहुत सारे खदशात हैं, बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, तशवीश भी है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की ताज़ा लहर है उसमें खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ जाए। लेकिन अब तक हालात माशाअल्लाह से बेहतर हैं। कुछ जगहों पर ज़ाहिर है तशद्दुद के वाक़यात, लेकिन मजमूई तौर पर हालात क़दरे बेहतर हैं। दूसरा, आज आप तमाम लोगों से गुज़ारिश है जो अब तक जिन्होंने वोट का अमल उसमें शरीक नहीं हुए, उनसे गुज़ारिश ज़ाहिर है यही है कि वोट ज़रूरी है। बुनियादी शहरी हक है आपका कि आप अपनी राय का इज़हार करें, क्योंकि जब तक आप अपनी राय का इज़हार नहीं करेंगे उस वक्त तक आप मुंसलिक नहीं हो पाएंगे इस रियासत के साथ, और साथ ही साथ वो जो अमल है उस अमल के साथ शामिल होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि यहाँ एक शहरी और रियासत के दरमियान अब तक ताल्लुक़ नहीं बन पाया है। इब्तदा में जब गोरा यहाँ आया था तो कहा करते थे कि वोट डालने की शर्त ये थी कि कोई बंदा बीए हो और टैक्स देता हो। आम आदमी को वो वोट के काबिल ही नहीं समझते थे। अब भी हाल, और वो क्यों नहीं समझते थे, उनकी कहना यह था कि जो रियासत के अंदर शामिल नहीं है या रियासत से जिसका मफाद नहीं जुड़ा, उसको क्यों वोट देने का हक दिया जाए। पाकिस्तान बनने के बाद गो के हमें कहा या बताया यही जाता है कि जमहूरी तरीके से और सियासतदानों ने पाकिस्तान बना दिया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी जो जमहूरी अमल है या जो रियासती निज़ाम है उसमें कभी भी फ़र्द को रियासत के साथ या फ़र्द के मफादात को रियासत के मफादात के साथ जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की गई। इस वक्त पाकिस्तान का करीब निस्फ इस हिस्सा है, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाके हैं, वहाँ तो लोग तरक्की या तालीम या सेहत नहीं मांग रहे, वहाँ लोग अमन मांग रहे हैं। वहाँ लोग सिर्फ जो वॉर इकॉनमी उससे जान छुड़ाने की दुआएं और दरखास्तें कर रहे हैं। वहाँ लोग सिविलियन इलाकों में, शहरी इलाकों में फ़ौज ना रखने की दुआएं और इल्तिजाएं कर रहे हैं। तो ये इस सूरत हाल में फ़र्द और रियासत के दरमियान जो दूरी है ये खौफनाक बात है। आप ये देखिए कि रियासत में जो ऊपर लोग बैठे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि एक आम शहरी क्यों उस अमल का हिस्सा बने जिसमें वो शामिल ही नहीं है। भाई, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में अब तक जो जो एक एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो ये है कि जिसका जो बस चले उससे वो अपना फ़ायदा उठाए, और जैसे ही उसको बोलने का मौका मिले तो वो दूसरे को उसका ब्लेम भी डाल दे। यानी आप ये देखिए कि आप एक शख्स मिर्चों में ईंटें पीस के डाल रहा है, और जैसे ही उसके सामने माइक किया जाएगा ना, वो अचानक लगेगा कि जैसे हाजी सनाउल्लाह है। मैंने पुराने दौर की बात है, मैं जब रेडियो किया करता था कराची में, तो एक दफ़ा मैंने एक प्रोग्राम किया, और मैंने था वो उस प्रोग्राम का टॉपिक था कि हम सिग्नल क्यों तोड़ते हैं। तो हालात ये हैं कि उस रोज़ मुझे कोई, ज़ाहिर है मैं जितनी कॉल ले सका, 30-35 कॉल्स ले सका मैं, और हर शख्स ने कहा जी कि सिग्नल तोड़ना तो बहुत बुरी बात है, बहुत ही ख़राब बात है, बहुत गंदी बात है। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने कहा होगा सिग्नल तोड़ना अच्छी बात है। तो फिर प्रोग्राम के आखिर में मैंने कहा, साहब अगर ये सिग्नल तोड़ना इतनी बुरी बात है और सबको पता है, कोई एक शख्स भी ये नहीं कह रहा कि सिग्नल तोड़ना अच्छी बात है, तो फिर ये सिग्नल तोड़ता कौन है। कुछ अर्से पहले की बात है, मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ हमारे एक दोस्त ने कहा कि आतिफ साहब वो टैक्सी या इस तरह की बेहतर है कि मैं आपको एक गाड़ी ड्राइवर के साथ दे देता हूँ, तो आप उसमें उनके साथ वो जहाँ पर भी आप जाएंगे वो ले जाएंगे। वहाब नाम था उस दोस्त का, जो ड्राइवर था उसका। तो वो गाड़ी चलाते हुए कह रहे कि आतिफ साहब जर्मनी में तो लोग अपनी लेन में गाड़ी चलाते होंगे, और साथ ही वो गाड़ी भी दूसरी लेन में भी चल रहा है। साथ ही वो कह रहे हैं कि आतिफ साहब ये जर्मनी में लोग सिग्नल पे रुकते हैं और सिग्नल तोड़ भी रहा है। तो बात ये है कि ये हमारे यहाँ जो कहा जाता है जी, शऊर आ गया। शऊर तो है लोगों में, लेकिन अमली तौर पर हम जब तक अपने लिए वकील और दूसरे के लिए जज बनते रहेंगे कि फलां करप्ट है और मौका जहां आपको मिल रहा है आप भी छोड़ नहीं रहे, तो इसलिए ये ऐसे उस वक्त तक ये रियासत आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन यहां तक, इस कल्चर तक आने के लिए आपको एक तवील फासला तय करना है। भाई, यूरोप में भी अगर यहां पर भी किसी शख्स को मौका मिले तो छोड़ेगा ये भी नहीं। मगर मामला ये कि यहाँ निज़ाम इस अंदाज से काम कर रहा है कि करप्शन मुमकिन नहीं है या करप्शन बहुत मुश्किल है। तो इसलिए निज़ाम की बेहतरी के लिए देखना ही होगा, बुनियादी सवाल ये होगा कि निज़ाम
कैसे काम करे, اور نظام کے کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس ملک کو چلایا جائے۔ آج آپ تمام لوگوں نے اگر اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا ہے تو پاکستان میں اس کی حکومت آنا چاہیے یا آئے گی، یا کم از کم آنا ضرور چاہیے۔ ہمارے یہاں تو ایک فوجی مداخلت اتنی زیادہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو حکومت آ رہی ہے وہ عوامی مینڈیٹ سے آ رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ آج تک تو نہیں ہوا ایسا۔ لیکن دعا یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنا ووٹ ڈالیں اور ان کے ووٹ کی اہمیت ہو۔ لیکن پھر وہی سوال ہے، یہ اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہی کہتے ہیں یار کہ جب ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کا جو موقع مل رہا ہے وہ اتنی چوری کر رہا ہے چھوٹی موٹی۔ پاکستان سے ایک عام آدمی جو ہے اس کا رشتہ یا مفادات، یعنی ریاست کے ساتھ جو مفاد ہے وہ ایک تو ایموشنل ہے نا، اس کو چھوڑ دیں، لیکن جو معاشی مفاد ہے وہ اتنا ہے کہ اس نے کوئی گھر لیا ہوگا یا کوئی اس کی گاڑی ہوگی، اور کیا ہے اس کے پاس، یعنی وہ اس کا ریاست کے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ اس نے پینشن میں کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، نہ اس نے ہیلتھ انشورنس میں کوئی بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں جرمنی میں ہوں، میں پچھلے 16 سال سے ہیلتھ انشورنس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، سوشل سیکورٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں۔ میں اگر کسی اور ملک میں جاؤں تو جو 16-17 سال کے میں نے پیسے دیے ہوئے سب ظاہر میرے ضائع ہو جائیں گے، تو اس لیے میں یہاں سے جاتے ہوئے بھی مجھے سوچنا پڑے گا اگر اس ملک کو کچھ ہو جائے تو بھی میرا نقصان ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں ایک آدمی ہے، اس کا اس انداز سے کوئی لین دین نہیں ہے ریاست کے ساتھ، یہ ضروری ہے، کیونکہ وہ جب چلا جائے، اگر مثال کے طور پر وہاں پر کسی شخص کو آپ کہیں کہ جی آپ کا فلاں ملک کا ویزا لگ گیا آپ چلے جائیں، تو اس کو کتنی مشکل ہوگی۔ گھر ہے تو بیچ دے گا، یا کوئی گاڑی ہے تو وہ بیچ دے گا، زمین ہے تو وہ بیچ کے بس وہ پیسے جب میں ڈالے گا، بستہ باندھے گا اور نکل جائے گا، اس کا لینا دینا اس ریاست کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے نا، ان کا تو کاروبار ہے، ان کی تو دکان ہے، یہ تو نہیں چھوڑ سکتے نا اس کو۔ اگر وہ ملک ریاض ہے پاکستان کے اندر اتنا بڑا بزنس مین ہے، باہر نکلے گا تو کیا اس کی وہ پاکستان والی تو طاقت رہے گی نہیں اس کی۔ تو اس لیے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے کہ یہ جب یہ کچھ ان کا لینا دینا نہیں ہے اس ریاست کے ساتھ تو ان کو فیصلے کی طاقت کیوں دی جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب تک عوام فیصلہ نہیں کریں گے اس وقت تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر سمجھ لیجئے کہ پاکستان 7 لاکھ مربع کلومیٹر کا 8 لاکھ مربع کلومیٹر کا ملک نہیں ہے۔ پاکستان وسائل کا نام نہیں ہے۔ پاکستان تانبے اور چاندی کے اور سونے کے پہاڑوں کا نام نہیں ہے۔ پاکستان کوئلے اور دیگر معدنی وسائل کا نام نہیں ہے۔ پاکستان خوبصورت نظاروں کا نام نہیں ہے۔ پاکستان لہلہاتے کھیتوں کا نام نہیں ہے۔ پاکستان برف پوش چوٹیوں کا نام نہیں ہے۔ پاکستان ریگستانوں کا نام نہیں ہے۔ پاکستان وہاں پر رہنے والے بسنے والے انسانوں کا نام ہے۔ کھیت لہلہا اس لیے رہا ہے کہ وہاں کسان کام کر رہا ہے۔ برف پوش چوٹیاں اس لیے موجود ہیں کہ اس کے نیچے لوگ بستے ہیں۔ اسی طرح یہ جو وسائل ہیں، یہ وسائل اس لیے ہونا چاہیے کہ وسائل وہاں کے لوگوں کے لیے استعمال ہوں۔ یہ اوپر بیٹھے ہوئے جو چند لوگ ہیں، مزے کی بات یہ کہ یہ چند لوگ بھی اگر یہ ملک باقاعدہ فعال ہو تو یہ جو چند لوگ ہیں یہ اس سے زیادہ پیسہ کما لیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، فوج ہے، فوج کا بجٹ 1200 ارب روپے کے قریب ہے۔ اگر پاکستان واقعی، اور یہ 1200 ارب روپے کا مطلب کیا ہوا، یہ 3.5 4 یا 5 ارب 4.5 ارب ڈالر کا ٹوٹل بجٹ ہے۔ کیا بجٹ ہے یہ؟ کیا بجٹ ہے یہ؟ کوئی بجٹ ہی نہیں ہے۔ اگر ملک واقعی فعال ہو، فنکشننگ ہو، یہ بجٹ بھی بڑھ جائے گا، یعنی ان کا فائدہ بھی ہوگا ان کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جرمنی ہے، جرمنی کو ہمیشہ نیٹو سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا دفاعی بجٹ بڑھائیں، اور دفاعی بجٹ جرمنی کا غالباً کوئی 1.2% کے قریب رہا ہے، اب 2 ہو جائے گا، لیکن 1.2% جی ڈی پی کا۔ پاکستان کا یاد رکھیے گا 20 سے 25% جی ڈی پی کا جو ہمارے جو قومی بجٹ ہوتا ہے اس کا کوئی 20-25% وہ اس پہ جا رہا ہوتا ہے۔ خیر، تو جی ڈی پی کا 1.2% کے قریب دفاعی بجٹ میں جاتا ہے جرمنی کا، اور وہ قریب 50 ارب یورو کے قریب بنتا ہے۔ تو ایسے میں جب آپ اکانومی بڑھتی ہے نا تو فائدہ سب کا ہوتا ہے۔ یہ فوج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑھنے دیں اس اکانومی کو۔ آپ کی جو قومی سلامتی کے بیانیے ہیں اس سے زیادہ فائدہ آپ کو ہو جائے گا اگر آپ یہ اکانومی بڑھے گی۔ اسی طرح جو سویلین ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جتنا سویلین کنٹرول آئے گا، پارلیمان جتنی مضبوط ہوگی، جتنا فنکشننگ ہوگا یہ ملک، اتنا فائدہ ہوگا ایک عام آدمی کو بھی اور اسی طرح ریاست کو بھی۔ تو بہرحال دعا یہی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ جب تک ہم اس ملک کے لوگوں کی تعظیم نہیں کریں گے، اس ملک کے لوگوں کو شادولے کے چوہے اور اس انداز کے جو برین آپ ڈیمیج کر رہے ہیں لوگوں کو، اس سے نکلنا پڑے گا۔ یہاں شادولے کے چوہے سے مراد وہ واقعی والے نہیں ہیں، بلکہ وہ جو مینٹلی ہمیں پیچھے بیکورڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے زیکا وائرس بہتر مثال ہے۔ زیکا وائرس کا معاملہ ہے یہ کہ آپ جیسے وہ کسی کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو جسم تو بڑھ جاتا ہے لیکن دماغ نہیں بڑھتا۔
تو بہتر یہ ہے کہ اس ملک میں نالج اکانومی آئے، یہاں پر تعلیم میں انویسٹ ہو، یہاں ہنر میں انویسٹ ہو، پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگز ہونا چاہیے تاکہ لوگ ہنرمند ہوں، بہتر کمائیں تاکہ ان کے بچے یونیورسٹیز میں جا سکیں۔ بہت سارے بچے ہیں، 2.5-3 کروڑ کے قریب بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، ان کے لیے معیاری تعلیم کا بندوبست کیا جائے، ورنہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہوگا۔ اگر بچوں نے موبائل فون سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی نا، ٹک ٹاک سے، تو آپ جو اس وقت حالات دیکھ رہے ہیں یہی ہوں گے، اور آگے جا کے تو اور خراب ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ نے آج انویسٹ نہیں کیا تو آپ کی حالات بہت برے ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے، اور یہ صرف پنجاب نہیں، پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی آپ کو اسی طرح انویسٹ کرنا پڑے گا۔ تعلیم آپ کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ ضرور اس پہ کام کرے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پرائیورٹی یا پاکستان کا سب سے زیادہ خرچہ وہ تعلیم اور روزگار کے شعبوں میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں نا، تو نیشن کی سیکیورٹی ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی۔ وہ جب تک ہم اس پر نہیں جائیں گے، جب تک قوم آپ کی سیکیور نہیں ہوگی، اس وقت تک کسی نے بم پھینک کے آپ پر بم ضائع کرنا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کا بم ہوتا ہے، وہ ایک ایسی قوم پر جو آپس میں لڑ رہی ہے، جو آپس میں تقسیم کا شکار ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہی ہے، سیاسی وہاں اختلاف کیا جائے تو وہاں پر نیچے گالیاں دینے لگ جاتے ہیں ماں بہن کی، یعنی اس انداز کے کلچر پہ کسی نے بم پھینک کے اپنا بم ضائع کرنا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے، کسی کی بھی حکومت آئے، وہ پاکستان میں ایک نیشنل ڈائلاگ شروع کرے، جو یہاں کے لوگ ہیں، جو یہاں پر بچے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہو، ان کے مسائل سنے جائیں۔ اس وقت دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جو جینون سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں فاشسٹ آئیڈیالوجی آ گئی ہے، تو صاحب فاشسٹ آئیڈیالوجی آئی کیوں ہے؟ یہ خلا پیدا کیوں ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے نا کہ اس خلا کو پاٹنے کی ضرورت ہے، اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ضروری اس لیے ہوگا، وہ ضرورت اسی طرح پوری ہوگی یا وہ حل اسی طرح ہوگا کہ اگر ہم وسیع تر قومی مکالمت شروع کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، لوگ بات کریں، آزادی کے ساتھ اپنی بات رائے رکھیں۔ فوج سے کسی کو تکلیف ہے یا فوج سے کسی کو شکوہ ہے تو اپنے شکوے کا اظہار کرے، عدلیہ سے اسی طرح شکوے کا اظہار کرے، ایک فرد اپنا احتجاج کر سکے، اور اسی طرح ریاست اور فرد کے درمیان جو وسائل اور فرائض اور حقوق کا ایک تناسب ہے، یا جو دوہری سڑک ہے، وہ بحال ہو، تاکہ ایک فرد کے ریاست کے ساتھ اور ریاست کے فرد کے ساتھ مفادات جڑیں، تاکہ جو اوپر بیٹھنے والے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ یہ صرف ملک ان کا نہیں ہے جو 1% سے بھی کم ہے، بلکہ یہ نیچے موجود پاکستان کے تمام تر طبقات، تمام تر اقلیتوں، تمام تر مذاہب، تمام تر رنگوں، نسلوں اور صوبوں کا ملک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت ساری دعائیں پاکستان کے لیے، خدا کرے کہ ہم پرامن انداز سے اس ایونٹ سے گزریں، اور امید ہے کہ جو آئندہ حکومت آئے وہ پاکستان میں گفتگو اور مکالمت کا ایک سلسلہ شروع کرے، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی، جہاں جہاں ہمیں لگے گا کہ انسانی حقوق کہیں بھی پامال ہوئے ہیں، ہم پوری طاقت کے ساتھ اس پر تنقید کریں گے، کیونکہ یہ ہم اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ پاکستان میں حکومت کسی کی بھی ہو، جہاں جہاں بھی دستوری بالادستی پر حرف آئے گا، جہاں جہاں بھی پارلیمانی سپریمیسی پر حرف آئے گا، جہاں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، وہ کسی بھی صوبے میں ہوگی، ہم بطور قلمکار اس کو ضرور لکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔